दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 19। खलीफा अल-आसिद ने मरने से पहले अपने मुहाफिज दस्ते के सालार रजब के मुतालिक बताया था कि वो सूडान में रुपोश है, जहाँ वो सलीबियों से भी मदद ले रहा है। अली बिन सुफियान ने 6 ऐसे जाबाज मुंतखब किए जो लड़ाका जासूस थे। उनका कमांडर रजब को पहचानता था। उन्हें ताजरों के भेस में सूडान रवाना कर दिया गया। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि मुमकिन हो सके तो उसे जिंदा पकड़ लाएं, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक्त ये पार्टी सूडान के लिए रवाना हुई, उस वक्त रजब सूडान में नहीं बल्कि फ़लस्तीन के एक मशहूर और मजबूत किले शोबक में था। फ़िलिस्तीन पर सलीबियों का कब्जा था। उन्होंने उस खित्ते के अड्डा बना लिया था। मुसलमानों पर उन्होंने अरसे हयात तंग कर रखा था। मुसलमान वहाँ के कुंबा दरकुंबा भाग रहे थे। वहाँ किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं थी। सलीबी डाकुओं की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। मुसलमानों के काफिलों को लूट कर फ़िलिस्तीन में आ जाते थे। लड़कियों को भी अगवा कर लाते थे। यही वजह थी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी फ़िलिस्तीन को तहत करना चाहता था, ताकि मुसलमानों के जानो माल और आबरू को महफूज किया जा सके। उससे भी बड़ी वजह यह थी कि क़िबले अव्वल पर भी सलीबी काबिज थे, मगर मुसलमान उमरा का यह आलम था कि वो सलीबियों के साथ दोस्ती करते फिरते थे। रजब भी एक मुसलमान फौजी सरबराह था। वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए सलीबियों के पास पहुंच गया था। उसके एजाज में किले में रक्स की महफिल गर्म की गई थी। रजब ने देखने की ज़रूरत नहीं महसूस की कि बरहना नाचने वालियों में ज़्यादातर तादाद मुसलमान लड़कियों की थी, जिन्हें सलीबियों ने कमसीने में अगवा कर लिया और रक्स की तरबियत दी थी। अपनी कौम की बेटियों को वो काफिरों के कब्जे में नाचता देखता रहा और उनके हाथों शराब पीता रहा था। उसके साथ 2 मुसलमान कमांडर भी थे। रात भर वो शराब और रक्स में बदमस्त रहे। सुबह सलीबियों के साथ बातचीत के लिए बैठे। उस इजलास में सलीबियों का मशहूर बादशाह गाई लोजीनान कोनार्ड मौजूद था। उनके अलावा चंद एक सलीबी फौज के कमांडर भी थे। रात को रजब ने उन्हें बता चुका था कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सूडान के हबशी कबीले के माबूद को मिसमार करके उनके पुरोहित को कत्ल करवा दिया है। उस पर सूडानियों ने हमला किया, जिसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने पसपा कर दिया और उसने खलीफा अल-आसिद की खिलाफत ख़त्म करके खिलाफत अब्बासिया का ऐलान कर दिया। मगर मिस्र में कोई खलीफा नहीं रहेगा। रजब ने उन्हें बताया कि इसका मतलब यह है कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मिस्र का खुद मुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। रजब में सलीबियों को इस इजलास में बताया कि उनसे जंगी और माली मदद लेने आया है और वो सूडान जाकर फौज तैयार करेगा। मिस्र में बदनज़मी और अबतरी फैलाने के लिए भी उसने सलीबियों से मदद मांगी है। और इस तौर पर 2 पहलू सामने आते हैं जिन पर हमें तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कोनार्ड ने कहा, जिस हबशी कबीले के मजहब में सलाउद्दीन अय्यूबी ने जालिमाना दखल अंदाजी की है, उसे इंतकाम के लिए भड़काया जाए। उसके साथ सारे सूडान में जितने भी अकीदे और मजहब हैं, उनके पैरोकारों को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ एक कहकर मुसल्ला किया जाए कि मुसलमान बादशाह लोगों की इबादत गाहें और उनके देवताओं के बुत तोड़ता फिर रहा है। बेशतर इसके कि किसी और कबीले पर हमला आवर हो, उसे मिस्र में ही ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात भड़का कर उन्हें मिस्र पर हमले के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। मिस्र के मुसलमानों तक को सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। एक सलीबी कमांडर ने कहा, अगर मोहतरम रजब बुरा न माने तो मैं उन्हीं के फ़ायदे की बात कर दूं। मुसलमानों में मजहबी जुनून पैदा करके मुसलमानों को मुसलमानों के हाथे मरवा देना कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमारे मजहब में बाद पादरियों ने अपने आप को गिरजों का हाकिम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बास इमामों ने मस्जिदों पर कब्जा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके ज़ोर पर हम मुसलमान मौलवी तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बिठा सकते हैं। हमारे पास ईसाई भी मौजूद हैं जो इस्लाम और कुरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्हें मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ किसी मस्जिद में कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं। उन मौलवियों की ज़बान से हम मुसलमानों में ऐसी तोहम परस्ती पैदा करेंगे कि उनके दिलों में सलाउद्दीन अय्यूबी की वो अज़मत मिट जाएगी जो उसने पैदा कर रखी है। ये मुहिम फ़ौरन शुरू कर दी जाए। रजब ने कहा, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए हैं, जहाँ बच्चों नौजवानों को मज़हब की सही तालीम सही रुख से रोशनास किया जा रहा है। उससे पहले वहाँ कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिदों में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की तारीफ ज़्यादा होती थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने खुतबे से खलीफाओं का जिक्र ख़त्म कर दिया है। अगर लोगों में इल्म की रोशनी और ज़हनी बेदारी पैदा हो गई तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हुकूमत के इस्तेकाम के लिए लोगों को ज़हनी तौर पर
پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ محترم رجب، ایک صلیبی کمانڈر مسکرا کر بولا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں وہاں درپردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس دن صلاح الدین ایوبی نے ہمیں بحر روم میں شکست دی تھی۔ ہم کھلی تقریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تقریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے قہبہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض عشق شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوا بازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں۔ یہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں کچھ بھی آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک ایسی ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر، ان کی تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کا جاسوس کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین اندھا اور بہرا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کونارڈ نے کہا، آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کریں گے۔ یہ کام میں خود کرا لوں گا۔ رجب نے کہا، میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بدامنی پیدا کرتے رہیں۔ کونارڈ نے کہا، ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تخریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر کئی ایک مسلمان عمرہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ اس سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی چال چلیں۔ مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی باتوں کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لاہ عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخر کار رجب کو 3 بڑے ہی دلکش اور بے حد لالچ چالاک لڑکیاں اور سونے کے ہزاروں سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے بھی دیے گئے، ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اسے اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی ہیں۔ اسی روز 3 لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جابازوں نے عرارہ کو حبشیوں سے چھڑا کر پروہت کو ہلاک کیا تھا اور فرعونوں کے وقت کی عمارتیں تباہ کی تھیں۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور العازد کی خلافت سے معزولی کے ساتھ بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی چھوٹے سے خطے کے ایک اور ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ فرار ہو کر وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا ایک قبیلہ جو انگوگ کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہیں ہوئی، دوسرے ان کا پروہت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتا کا بت اور مسکن بھی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتاؤں کی توہین کا انتقام لینے گئے تو ان کی شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا حال دیکھا تو اس نے پہلے تو یہ کہا
कि देवता के मगरमच्छ भूखे हैं, उनके पेट भरो। हबशियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी। एक ने तो ऊंट पुरोहित के हवाले कर दिया। ये जानवर कई दिनों तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे, मगर कबीले से खौफ कम न हुआ। एक रात नए पुरोहित ने कबीले को पहाड़ी जगह से बाहर जमा किया और बताया कि उसने देवताओं तक रसाई हासिल की है। देवताओं ने इशारा दिया है कि चूंकि वक्त पर लड़की की कुर्बानी नहीं हुई, इसलिए कबीले पर यह मुसीबत नाजिल हुई। देवताओं ने कहा है कि अब बैक वक्त दो लड़कियों की कुर्बानी दी जाए तो मुसीबत टल सकती है, वरना देवता सारे कबीले के चैन नहीं लेने देंगे। पुरोहित ने यह भी कहा कि लड़कियां अंगोक ना हों और सूडान की भी ना हों, उनको सफ़ेद फाम होना ज़रूरी है। इतना सुनना था कि कबीले के बहुत से दिलेर और निडर आदमी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मिस्र से 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियां उठा लाएंगे। उधर से रजब फिलिस्तीन से 3 सलीबी लड़कियां 10 मुहाफिजों के साथ ला रहा था। उसका सफ़र बहुत लंबा था और ये सफ़र ख़तरनाक भी था। वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की फ़ौज का भगौड़ा और बागी सालार था। उसे मालूम था कि सरहद के साथ सुल्तान अयूबी ने गश्ती पहरे का इंतज़ाम कर रखा है, इसलिए अपने काफिले को दूर का चक्कर काट कर ला रहा था। उसके काफिले में 3 ऊँट थे, जिन पर पानी, खुराक और शरीबियों का दिया हुआ बहुत सारा सामान लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो देवताओं के पहाड़ी मस्कन में पहुंच गए। उसे एक ही रोज़ पहले कबीले के पुरोहित ने कहा था वो सफ़ेद फार्म और सूडान के बाहर की लड़कियों का इंतज़ाम करें। रजब सबसे पहले पुरोहित से मिला। पुरोहित ने उसके साथ 3 सफ़ेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू थीं। उसने रजब से लड़कियों के मुतालिक पूछा तो रजब ने उसे बताया कि उन्हें वो ख़ास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और खुशनुमा थी और 3 तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहाँ रजब ने खेमे गाड़ दिए थे। लड़कियों को चोरी छिपे मौका महल देखकर काहिरा में उन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनके आते पते उसे सलीबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम और आशाइश का पूरा इंतजाम था। रजब ने वहाँ शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रात उसने सफ़र से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया था। सलीबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफिज और उसके अपने चंद एक साथी जो पहले ही वहाँ मौजूद थे सो गए तो जब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे में ले जाने लगा। लड़की उसकी नियत भाप गई। उसने उससे कहा, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलीब का फ़र्ज पूरा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदी कबूल नहीं करूँगी। रजब ने उसे हंसते हुए अपने खेमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रजब ने दस्तराजी की तो लड़की दौड़कर अपनी साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गईं। उन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें गलत न समझे। रजब को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी पाकबाज हो। बेहयाई तुम्हारा पेशा है। उस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ अपने फ़र्ज के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अय्याशी की खातिर अय्याशी नहीं किया करती। रजब उनकी कोई बात समझाना नहीं चाहता था। आखिर लड़कियों ने उससे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं। उन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने उनकी ज़रूरत महसूस की तो हम उन्हें यहाँ रोक सकती हैं या खुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया, मगर उसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फिलिस्तीन के साथ लाए हुए मुहाफिजों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि पुरोहित अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। उसने सूडानी जबान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। उसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं, इनमें से हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवता के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो। पुरोहित ने कहा, तुम इन लड़कियों को यहाँ तफरीक के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें दी मगर पुरोहित ने किसी एक दलील को भी कबूल न किया। उसके दिमाग पर देवता सवार थे। उसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवताओं के लिए हैं। अंगोक की निजात इन 2 लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। रुककर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश ना करना। तुम जानते हो कि हम तुम्हें फौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियों सूडान की जबान नहीं समझती थीं। हबशी पुरोहित ने उसके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि ये हबशी क्या कह रहा है। रजब ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे
اور جسم اسی جھیل میں پھینک دیں گے جہاں مگرمچھ جسموں کو کھا جائیں گے۔ لڑکیوں کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے۔ رجب نے جواب دیا، میں نے اسے سمجھانے کے لیے ساری دلیلیں دے ڈالی، مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں، میں تو انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یہ میری فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے دیوتاؤں کو خوش کریں گے، پھر میری بات سنیں گے۔ رجب کی باتوں اور انداز سے لڑکیوں کو شک ہو گیا کہ انہیں بچا نہیں سکے گا یا انہیں خوش کرنے کے لیے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے گزشتہ رات رجب کی نیت کی ایک جھلک دیکھ بھی لی تھی، اس سے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھیں۔ رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ انہیں بچا لے گا۔ لڑکیاں خیمے میں چلی گئیں۔ انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ یہاں رجب کی عیاشی کا جزیہ بننے یا حبشیوں کے دیوتا کی بھیٹ چڑھنے کے لیے نہیں آئیں۔ وہ بے مقصد موت نہیں مرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ کیا۔ فرار ہو کر فلسطین تک خیریت سے پہنچنا آسان کام نہ تھا، مگر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکش ہی نہیں تھیں، گھوڑ سواری اور سپاہی گیری بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائیں گی۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندھے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پروہت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کرتا چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ رجب نے انہیں بتایا کہ وہ رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو مجھے قتل کر کے مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ فرار ہونے کا فیصلہ کر چکی ہیں، کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں اس کے منہ سے کہلوائی جن سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے انہیں بچانے کے بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے وہیں چھپائے رکھیں اور اسے سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دیں۔ لڑکیوں کو یہ شک بھی ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کی عوض بچانے کی کوشش کرے گا جو اسے نہیں دینا چاہتی ہیں۔ سارا دن اسی شش و پنج میں گزر گیا۔ رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اس سے کہا کہ ایسے جہنم نما صحرا میں ایسا سرسبز خطہ قدرت کا جوبہ ہے، آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ آگے وہ بھیانک جھیل آ گئی جس کے کنارے 5-6 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی گلیس اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ وہ معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔ سب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بنا کر چلا گیا تھا۔ رجب نے کہا، یہ ہیں وہ مگرمچھ جو یہاں کے مجرموں کو اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دل میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ادھر ہی پروہت قریب بستی میں بیٹھا قبیلوں کو خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی۔ اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور معبد کے کھنڈروں پر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہ معبد ہم خود تعمیر کریں گے، اور جب یہ معبد تعمیر ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ نصف شب کا عمل تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا۔ 3 گھوڑوں پر زینے کسی سوار ہوئیں اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر بھاگے گا تو صحرا اسے راستے میں ہی ختم کر دے گا۔ مگر لڑکیاں اس سرسبز خوشنما اور ہولناک قید سے کھانے سے نکل آئی۔ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھیں جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ تھی تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس کی حرافت کا مقابلہ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے وقت تو صحرا سرد تھا۔ 3 لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، ریل لگا دی۔ گھوڑے سر پر دوڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے
گھوڑوں کی رفتار کم کر دی، باقی رات گھوڑے اسی رفتار سے چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گولے گولے ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتیلے مٹی کے اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پیاسے تھے، ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا سا مشکیجا تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلی گئیں۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور سیرا کی دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نہ جاگے، وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پروہت اپنے 3 حبشیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے میں دیکھا، خیمہ خالی تھا۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا، دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروہت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ ان لڑکیوں کو جائے نہ کرے۔ اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروہت نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروہت نے پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا تو انہیں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی، تینوں زین غائب تھیں۔ گھوڑے دیکھے تو تینوں گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروہت سے کہا، وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئیں، تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا، انہیں تم نے بھگایا ہے۔ پروہت نے کہا اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا، اسے لے جا کر باندھ دو، اس نے انگوک کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتی۔ رجب کے احتجاج اور منت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اسے اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے، پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی، وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھوڑ سوار اور شتر سوار آئے، انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ سیرا کی بھیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا کر گھوڑوں کے خور غائب کر دیے تھے، پھر بھی اندازے پر چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر ایک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سر پر دوڑا دیا۔ صحرا کی وہ آندھی آ رہی ہے جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی۔ اس خطے کے درخت دورے ہو کر چیخ رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے۔ پروہت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بات بلند آواز میں کہتا تھا، انگوک کے دیوتا اپنے خیر سمیٹ لو، ہم 2 بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا خیر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کی چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی نہیں چلا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹ لیا تھا، ان کے لیے کوئی آڑ اور کوئی اوٹ نہیں تھی۔ وہ حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھیں، مگر صحرا سے ایسے خطرے میں آ گئی جو ان کے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی، ریت کے بوچھاڑ اور آندھی کی جناٹے سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بدگے تھے اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ وہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے کی کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھوڑوں کو قابو کر لیتی اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکیں۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات کے مستقل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا، اس کی سوار لڑکی ایسے گری کہ گھوڑا اٹھا اور گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے آئے تو ایک گھوڑے کا ٹانگ ڈھیلا ہو گیا، زین ایک طرف لڑک گئی، اس کی سوار اسی پہلو پر گری مگر بایاں پاؤں رقاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زین پر گھسیٹ جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔
وہ اپنی ساتھی کی چیخ سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی، وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور زور سے رونے لگی، ڈھیلی جانے والا گھوڑا یکایک رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا روک نہ سکی، اس نے پیچھے دیکھا، آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی نے تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی، اس نے رکابوں سے پیر ذرا پیچھے کر لیا اور اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کے لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر گھوڑے جوڑ دیا اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی، میرے عزیز خدا، آسمان کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، میرا بال بال گنہگار ہے، میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے۔ میرے خدا، اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا، انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیے، جوان کیا اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسان کو قتل کراؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ صلیب کا فرض تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زاروں قطار روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اس کا معجزہ دکھا۔ اس کے عقیدے متزلزل ہوتے گئے، گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا، موت کے خوف نے اسے فراموش کر دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اس دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اسے اکیلی مل رہی ہے۔ اسے گشی کے لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹکا کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کرو میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگ جاتا ہے اور انسان کی فطرت کا قدرتی رد عمل ہے۔ اس نوجوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، ماں نہ تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بھی بہن نہ تھی۔ اسے یہ کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا اور اس راہ پر ڈالا جہاں ایک بڑا حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، وہ بخشش چاہتی تھی، نجات چاہتی تھی۔ اسے گشی آنے لگی، گھوڑے کی رفتار بھی اتنی سست ہو گئی تھی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکی بھی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرحد کے ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے انیک خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکے تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تندرست آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گھر سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کمانڈر، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں، ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا۔ احمد کمال نے جواب دیا، وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سدار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کے گردن کے ادھر ادھر تھے اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا تھا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی سے کہا، زندہ ہے فرنگی، معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چیٹے مارے، پھر منہ میں پانی ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ 2-4 لمحے بعد احمد کمال کو حیرت سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا رنگ گورا دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں۔ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا، تم کون ہو؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کمانڈر ہوں، احمد کمال نے جواب دیا۔ اور تم مصر میں ہو؟ لڑکی کی آنکھیں ابل پڑی اور اس قدر گھبرائی کہ جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو اور میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر
پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے خیمہ الگ کر لگوا رکھا تھا، جو اس کا غسل خانہ تھا، وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھا۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل تو کر لیا، لیکن بہت ہی خوف زدہ تھی، کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی، جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے ڈالا جا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے تو درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر دے رہے تھے۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ وہ اپنے وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے، جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور ایسے دلگداز جسم والی لڑکی معمولی لڑکی نہیں۔ مصر کے ایسے حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے لڑکیوں سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد کمال ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، اگر تم یہ کہتی کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان جاتا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے وہ سپاہی نے، جو احمد کمال کے ساتھ تھا، خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلا اور ایک مشکیجہ احمد کمال کو دے کر کہا، یہ اس لڑکی کو ایک گھوڑے کے زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ احمد کمال نے تھیلا اسے دے کر کہا، لو، خود کھول کر دکھا دو۔ لڑکی کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ اس نے بچوں کے انداز میں تھیلا پیٹ پیچھے کر لیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ، چلی جاؤ۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تم کو روکوں، لیکن ایسی لڑکی کو جو آبادی سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکتی ہوئی پائی گئی ہے، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا انسانی فرض ہے۔ مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو تمہیں مشتبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا۔ مصری نہیں ہو، سوڈانی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی، اس کی دہشت ہولناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیے۔ احمد کمال نے تھیلا کھولا تو اس میں سے کچھ کھجور، 2-4 چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلیں اور ایک تھیلی نکلی۔ یہ کھولی تو اس میں سے سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کے باریک سی جنزیر کے ساتھ چھوٹی سی سلیب کی لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہ سمجھ سکا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے۔ اسے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو اسے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے، وہ ایک صلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد کمال نے اسے کہا کہ اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں۔ اگر میں سارا سونا تمہیں دے دی تم میری مدد کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا، کیسی مدد؟ مجھے فلسطین پہنچا دو۔ لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ میں فلسطین بھی دوں گا، لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا الگ انعام دوں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ گھوڑے تمہیں دے دوں گی۔ لڑکی نے جواب دیا، 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال اس سے پہلے ہاتھ میں کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا، اور اس نے ایسا حیران کن حسن اور جسم بھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے 3 سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کے ریشم جیسے بالوں کو دیکھا جو سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں وہ طلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی تھی۔ وہ طاقتور مرد تھا، کمانڈر تھا، 3 دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرے دے رہا تھا۔ اسے روکنے اور پوچھنے اور پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، مگر اس نے سکے تھیلی میں ڈالے، سلیب بھی تھیلی میں رکھی اور تھیلی لڑکی کے گود میں رکھ دی۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ قیمت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی۔ احمد کمال نے کہا، ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن احمد کمال نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں اپنا فرض اور ایمان فروخت نہیں کر سکتا۔ سارا مصر میرے اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے۔ 3 مہینے گزرے، سوڈانیوں نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا، اگر میں ان کے ہاتھ اپنی ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر قاہرہ میں داخل ہو کر تباہی برپا کر دیتا۔ تو مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو۔
کیا تم جاسوس نہیں ہو؟ نہیں، تم یہ نہیں بتا دو کہ تمہیں آندھی سے کس ظالم کے پنجے سے بچایا ہے، یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو؟ لڑکی نے بے معنی سے جواب دیا۔ احمد کمال نے کہا، مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ میں کل تمہیں قاہرہ کے لیے روانہ کر دوں گا۔ وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ اگر اجازت دو تو میں اس وقت آرام کر لوں۔ لڑکی نے کہا، کل جب قاہرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں۔ لڑکی رات بھر کی جاگی ہوئی اور دن کے ایسے خوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی، لیٹی اور سو گئی۔ احمد کمال نے دیکھا کہ وہ نیند میں بڑبڑاتی تھی، بے چینی سے سر ادھر ادھر مارتی تھی اور ایسے پتہ چلتا تھا جسے خواب میں رو رہی ہو۔ احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا، ایک مشکوک فرنگی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل قاہرہ بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے، کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیتی سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا۔ جب اس نے زین دیکھی تو اسے شک رفع ہو گیا۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا۔ یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا، واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ پروہت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکی آندھی میں ماری گئی ہوں گی۔ رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی، اس سے حبشی بار بار یہی ایک سوال پوچھتے تھے، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا، مجھے معلوم نہیں۔ حبشیوں نے اسے اذیت دینی شروع کر دی، تلوار کی نوک اس کے جسم میں زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے تھے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی، احمد کمال کی آنکھ کھل گئی۔ لڑکی بیٹھ گئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا، لڑکی سے تیزی سے سرک کر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگر مچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟ وہ بھدے حبشی، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا، اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے بازو احمد کمال کے گردن میں ڈال دیے، کہنے لگی، مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ احمد کمال دیکھ رہا تھا، وہ تو بہت ہی ڈری ہوئی ہے۔ اس نے تسلیاں دیں اور یقین دلایا کہ یہاں اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے، میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات نہ کی، نہ پوچھی، اسے ترکی اور مصری کی باتیں سنتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا، اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا ہے، وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھ بند کر لی۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ بدی کے مقابلے ہمت، احمد کمال نے جواب دیا۔ تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی؟ یہ دونوں چیزیں خدا نے مجھے بغیر مانگے دے دی ہے، احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں، یہ شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا، تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے، یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ گناہ گار بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر چھپا لیا اور احمد کمال نے جب اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قاہرہ بھیج دو، میں اب آزاد نہیں ہوں گی۔ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتا دوں گی کہ میں اب کیا ہوں۔
ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ احمد کمال نے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہو؟ اٹھو، احمد کمال نے کہا۔ یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔